अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। यानी तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जिसने हमें हिदायत की राह दिखाई, और अगर अल्लाह हमें हिदायत की राह ना दिखाए तो हम कुछ भी कर ना पाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवाम मुल्किल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। नाज़रीन कराम, ख़वातीन की दीनी तरबियत और इस्लाह के लिए, ताकि वो दीन इस्लाम के बुनियादी फ़ज़ाइल और मसाइल सीख सकें और अपने ज़ियासर लोगों को, या इस तरह कह लेते हैं कि वो लोग के जो जिनको उनको सिखाना चाहिए, उनके छोटे, उनके बच्चे, उनके प्यारे, उनको दीन इस्लाम के मसाइल सिखा सकें। इसलिए हम दीन और ख़वातीन लेके हर बुध और जुमेरात को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे ARYQTV की स्क्रीन पे हाजिर हो जाते हैं। हम बात कर रहे हैं जनाब ज़कात के ताल्लुक़ से। दीन इस्लाम की बुनियाद जिन 5 चीज़ों पे रखी गई है उनमें से एक रुकन जो है वो ज़कात भी है। ज़कात क्या है जनाब? तो अपने माल का 2.5% हिस्सा, यानी एक मखसूस माल, आपने उस माल का जो है वो मालिक किसी शरई फ़कीर को या किसी मिस्कीन को या ऐसे शख्स को कि जिसके पास माल नहीं है, जो साहिब निसाब नहीं है, बना दिया जाए, और उसका जो मकसद है वो रज़ाए इलाही का हुसूल हो। हम चाहते ये हैं, बल्कि शरीयत ये चाहती है कि फ़कीरों की या फ़ुक़रा की हाजत रवाई की जाए और माल की मोहब्बत को दिलों से निकाला जाए। हमने कल बात की कि कोशिश तो ख़वातीन ये करें, मर्द हज़रात भी करें, लेकिन चूँकि ये ख़वातीन का प्रोग्राम है कि बराह रास्त अपने हाथ से लोगों को ज़कात दीजिए और ये माल की मोहब्बत को दिल से निकालिए। लेकिन अगर ऐसा मुमकिन नहीं है तो किसी वकील को भी मुक़र्रर किया जा सकता है। ज़रूरत इस अमर की है कि आप ख़ुद भी ज़कात देते वक्त और वो वकील भी शरई फ़कीर को ज़कात देते वक्त नियत कर ले। फिर जनाब हमने बात की कि जब हुकूक़ मालिया का अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ भी ज़िक्र फरमाया है तो वहाँ पे आपने अक़रबा को मुक़द्दम फरमाया है। यानी अगर आप ज़कात दे रहे हैं, सदक़ात वाजिबा या नाफिला, तो आपने आगाज़ अपने घर से करना है। हमने बात की जनाब असेंडेंट्स और डिसेंडेंट्स को ज़कात नहीं दी जा सकती, यानी उसूल और फ़ुरूक़ को ज़कात नहीं दी जा सकती, यानी अपने वालिदैन को ऊपर तक और अपनी औलादों को आप ज़कात नहीं दे सकते। लेकिन सिबलिंग्स को, यानी बहन भाइयों को, सगे रिश्तेदारों को, चचा, फुप्पा, ताया, चाचा, और इसी तरह से उनकी बेगमात या उनकी औलादों को, अगर वो साहिब निसाब नहीं है तो ज़कात दी जा सकती है। एक और पॉइंट वो कल डिस्कस किया गया कि सैयद को, जो सादात हैं, उन्हें ज़कात नहीं दी जा सकती। इसमें हीरे के हवाले से बात की गई, लेकिन वो मसला कल हमने आपको समझा दिया था। आज हम मज़ीद बात करेंगे ज़कात के दीगर पहलुओं पे कि जो लोग साहिब निसाब नहीं हैं उनके लिए तहक़ीक़ की जाए, उनकी तफ्तीश की जाए, इस हवाले से क्या शरई अहकामात हैं। फिर जो माल तिजारत है उस पर ज़कात का क्या हुक्म है, हम सीखेंगे, समझेंगे अपनी आलिमात से। माशाअल्लाह जो पहली मेहमान स्कॉलर हैं, मुकम्मल, मुदल्लल और नफ़ा बख्श गुफ्तगू फरमाती हैं, आलिमा सफ़ा फ़ातिमा को सलाम अर्ज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आप खैरियत से अल्लाह हैं? का बड़ा कर। माशाअल्लाह। जनाब हमारी जो दूसरी मेहमान स्कॉलर हैं बहुत बासलाहियत हैं और आप भी मुदल्लल गुफ्तगू फरमाती हैं। हमारे साथ आलिमा उफ़क़ मुज़म्मिल मौजूद हैं, सलाम अर्ज़ कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह। जनाब पुरमग़ज़ और नसीहत आमेज़ आपका कलाम है और ज़ी इल्म और ज़ी एहतराम है। जनाब मुफ्ती एहसन नवेद नियाज़ी साहब ऑन बी पर बराह रास्त मौजूद हैं, सलाम अर्ज़ कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, हमारी खुशनसीबी है और मैं सवालात आपकी समत लेके आऊँगी, लेकिन पहले मैं चाहूँगी कि अपनी बहनों से, आलिमात से जो यहाँ मौजूद हैं, उनसे सवालात का सिलसिला नाज़रीन शुरू किया जाए। बात हो रही है ज़कात के ताल्लुक़ से। माल का 2.5% मुस्तहिक़ीन तक पहुँचाना है। जनाब माल तिजारत, आपने साहिब निसाब होने की जब बात की थी तो आपने निसाब बताया था, किन चीज़ों पे ज़कात वाजिब है, वहीं से शुरू कीजिए। फिर माल तिजारत की ज़कात का क्या हुक्म है और किस तरह अदा की जाए?
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں زکوٰۃ کے حوالے سے اور صدقات واجبہ کے حوالے سے ہمیں حکم فرمایا ہے، اور اس طرح سے ہمیں ذکر ملتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، جو تم کما رہے ہو، جو مال تم حاصل کر رہے ہو، اس میں سے پاک مال اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں خرچ کرو۔ یہیں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو کچھ ہم مال حاصل کرتے ہیں ان میں سے چند مال ایسے ہیں جن کے اوپر باقاعدہ طور پر زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے۔ وہ مال کون سے ہیں؟ اس کے حوالے سے اصول یہ ہے کہ سونا، چاندی، مال تجارت اور مخصوص جانوروں پر اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ فرض فرمائی ہے۔ اچھا، تو اس کے حوالے سے چونکہ سونے چاندی کے حوالے سے پہلے کلام ہو چکا ہے کہ 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی یہ معیار مقرر کیا گیا ہے۔ مال تجارت کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو مال تجارت وہ مال ہے جو آپ نے مزید آگے سیل کرنے کے لیے خریدا ہو۔ یہ مال تجارت جو ہے اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اور اس پر زکوٰۃ واجب ہونے کے سلسلے میں پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ مال جب 52.5 تولہ چاندی کی مقدار ہو جائے، یعنی جتنے رقم کی 52.5 تولہ چاندی اویلیبل ہے اتنی ہی رقم تک یہ مال پہنچ جائے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ صاحب نصاب پر سال گزر جائے، جیسا کہ ہم نے سونے چاندی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے بھی اس کی وضاحت کی تھی کہ سال کا گزرنا بھی زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے لازم ہوتا ہے۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ 2.5% اس پر زکوٰۃ دی جائے گی، یعنی جو نصاب کے برابر مال ہے اس پر 2.5% زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ اگر کسی کے پاس 1 لاکھ روپے کا مال تجارت موجود ہے تو اس پر 2.5% یعنی 2,500 روپے زکوٰۃ بنتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھا جائے کہ جو مال تجارت آپ کے پاس موجود ہے اس کی آپ رقم کی صورت میں بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور اگر چاہیں تو جو مال تجارت آپ کے پاس موجود ہے اسی میں سے کچھ اگر زکوٰۃ کے طور پر دینا چاہیں تو یہ بھی درست ہے۔ اچھا، لیکن بہتر یہ ہے کہ اپنے متوسط مال میں سے زکوٰۃ دی جائے۔ اس کی مثال دے دیتی ہوں کہ مثال کے طور پر خواتین گھر میں جو خواتین کے کپڑے وغیرہ ہوتے ہیں ان کو سیل کرنے کا بزنس کرتی ہیں، تو اس میں پھر جو بہت گھٹیا درجے کا مال ہو وہ زکوٰۃ میں نہیں دینا چاہیے، اور بہت بڑھیا مال کا تقاضا شریعت نہیں کرتی۔ آپ دے دیں، یہ بہت اچھی بات ہے کہ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ثواب کی امید رکھ رہے ہیں اور زیادہ ثواب چاہتے ہیں تو ہمیں مال بھی سب سے اچھا دینا چاہیے، لیکن کم از کم متوسط درجے کا مال تو ہمیں دے دینا چاہیے۔ اگر زکوٰۃ میں ہم مال ہی دے رہے ہیں تو کوشش کریں کہ جو متوسط درجے کا مال ہے کم از کم وہ زکوٰۃ کے طور پر دیا جائے، ورنہ پھر جو نارمل روٹین میں ہم پیمنٹ دیتے ہیں عام طور پر تو وہ بھی بالکل درست طریقہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جب آپ نے مال تجارت خریدا ہے، جب تک یہ مال آپ کے پاس ہے تو جس پیمنٹ پہ آپ نے یہ مال لیا تھا اسی کے حساب سے زکوٰۃ دیں گے۔ مثال کے طور پر 1 لاکھ روپے کا آپ نے یہ مال لیا تو اسی کے حساب سے آپ زکوٰۃ نکالیں گے جب تک یہ آپ کے پاس موجود ہے۔ لیکن جب آپ نے اس کو آگے سیل کر دیا تو آپ نے اس کے اوپر نفع بھی کمایا۔ مثال کے طور پر جو آپ کے پاس 1 لاکھ روپے کا مال تھا وہ آپ نے آگے 2 لاکھ روپے میں سیل کر دیا، تو اب جو رقم آپ کے پاس آئی ہے وہ 2 لاکھ ہے، تو یہ جو 2 لاکھ روپے رقم ہے اسی کے حساب سے آپ زکوٰۃ نکالیں گے۔ یعنی وہ مال تجارت جب تک آپ کے پاس تھا تو جس ریٹ پر خریدا اس کے حساب سے زکوٰۃ نکالیں، اور جب وہ آگے سیل کر دیا ہے تو جو رقم آئی ہے اس کے حساب سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ کالر شامل کریں جی اگر آپ اجازت دیں تو۔ السلام علیکم، السلام علیکم، جی بات کیجیے، آن ایئر ہیں آپ میری بہن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میری بہن حمیرہ، کیا سوالات لے کے آئی ہیں؟ ندا، پہلا سوال یہ ہے کہ کسی مستحق فیملی کو پہلے تو یہ ہے کہ میں امام حسین کی ولادت کی مبارکباد دینا چاہوں گی۔ مبارک ہو آپ کو بھی، بہت بہت مبارک۔ اچھا، سوال یہ ہے کہ کسی کو عالم دین بنانے کے لیے مستحق فیملی ان کے بچے کو اس نیت سے زکوٰۃ کے پیسے دینا کہ آپ نے صرف ان کی دینی تعلیم پہ ہی خرچ کرنے، کیا اس پابندی کے ساتھ دے سکتے ہیں زکوٰۃ؟ اچھا ٹھیک ہے جی۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ نابالغ کو زکوٰۃ دینے سے کیا ادا ہو جائے گی؟ نابالغ کو، اور ٹھیک ہے۔ لاسٹ کوسچن یہ ہے کہ کسی کو مسئلہ پتہ نہیں تھا کہ سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں تو وہ مسلسل کئی سالوں تک دیتے رہے ہیں، تو کیا ان کو یہ دوبارہ سے زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی ان سارے سالوں کی؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ وعلیکم السلام۔ ایک اور کالر۔ السلام علیکم،
یہ لائن ڈراپ ہو گئی ہے, آپ ہمیں دوبارہ کال کر سکتی ہیں. مال تجارت کی زکوٰۃ کے حوالے سے بات مکمل کیجیے. میں یہ عرض کر رہی تھی کہ مال تجارت کی زکوٰۃ ہم کس طرح ادا کریں گے. تو لاسٹ پوائنٹ میں یہاں پر ایڈ کرنا چاہتی ہوں, اور وہ یہ کہ اگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے مال تجارت حاصل کر لیا لیکن ابھی پیمنٹ نہیں کی ہے, جن سے یہ مال لیا ہے ان کو پیمنٹ نہیں کی ہے, ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ جب آگے ہم اس کو سیل کر دیں گے جو پیمنٹ آئے گی اس میں سے ہم آپ کو رقم دیں گے جو بھی آپ سے کی بنتی ہوگی. ہاں. تو پھر یہ جب ہم آگے سیل کریں گے اس کے بعد جو پیمنٹ آپ کو ملی ہے جن سے یہ مال لیا تھا ان کی رقم ان کو دے دی جائے گی, اور جو منافع آپ کے پاس بچا ہے اگر وہ ضروریات زندگی سے زائد ہے اور نصاب کے برابر پہنچ رہا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی. ٹھیک ہے جناب, بعض لوگ زکوٰۃ تو مانگتے ہیں لیکن اندیشہ یہ ہوتا ہے کہ مستحق زکوٰۃ یہ ہیں بھی یا نہیں. اس تعلق سے کلام کیجیے اس کال کے بعد. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی خوش آمدید کہہ رہے ہیں میری بہن, سوال کیجیے. جی میرے دو سوال ہیں. ایک سوال ہے, میں نے ایک گھر خریدا تھا. جی ماشاء اللہ. تقریباً ہو گئے 3 سال ہو گئے. ٹھیک ہے. کرائے, ہاں جی, کرائے پر چڑھانے کے لیے, لیکن وہ ابھی تک کرائے پر نہیں چڑھا کچھ پرابلم کی وجہ سے. اچھا. تو اس پر زکوٰۃ ہم لوگوں کو بنتی ہے. اور دوسرا سوال ہے, میرا بچہ نابالغ ہے 17 سال کا, وہ آرمی میں تھا جی جیش میں, لیکن وہ پھر نکال دیے اس کو, تو اس کے اوپر 60,000 قرضہ ہو گیا واپس دینے کے لیے, لیکن 30,000 میرے پاس اس کے بینک میں رکھے ہوئے ہیں, تو اس پر زکوٰۃ بنتی ہے. 30,000 آپ کے پاس بینک میں. ٹھیک ہے جی. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرا سوال یہ ہے کہ نا, میرا سوال ہے ان سے کہ نا حیض کے بارے میں مجھے معلوم کرنا تھا کہ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ نا عورت 5 دن میں نہا لے, اور کچھ کہتے ہیں کہ 7 دن میں نہا لے. مدت. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ جی, بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی. جی تفتیش کے ہم نے بات کی زکوٰۃ کے حوالے سے. اندیشہ یہ ہے کہ مستحق زکوٰۃ ہیں بھی یا نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں زکوٰۃ کے مصارف جو سورہ توبہ میں اللہ عز و جل نے بیان فرمائے انہی افراد کو فقط زکوٰۃ دینا جائز ہے. اس کے علاوہ جو غیر مصرف زکوٰۃ ہیں ان کے لیے نہ مطالبہ زکوٰۃ جائز ہے اور نہ ہی ایسے افراد کو زکوٰۃ دینا جائز ہے. اچھا. اور ویسے بھی اگر شریعت مطہرہ کا مزاج دیکھا جائے تو ہمیں یہی تعلیم دی گئی کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من سأل وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ, کہ کسی شخص نے اس حال میں کسی سے کسی چیز کا سوال کیا کہ اس کے پاس بکثرت مال موجود تھا یا اتنا مال موجود تھا کہ جو اس کو کافی ہو جاتا, تو نبی کریم فرماتے ہیں کہ جاءت مسألته یوم القیامت خموشا او قدوحا فی وجہہ, تو بروز قیامت یہ مسئلہ یعنی یہ سوال کرنا اس طرح آئے گا کہ اس کے چہرے پر زخم کے یا چیزوں کے نشان ہوں گے. تو وہ جو سوال کرنا ہے, جو دنیا میں لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا ہے بلا عذر شرعی, اور پھر مانگنا بھی صدقات واجبہ کو, زکوٰۃ اور فطرے, اس صورت میں کہ جب آپ مصرف زکوٰۃ ہی نہ ہو تو یہ شریعت کو سخت ناپسندیدہ امر ہے, اس سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے. پھر بات آتی ہے تحقیق کرنے کے حوالے سے, تو اس کے اندر اتنا یاد رکھیں کہ اس قدر تحقیق کرنی زکوٰۃ دینے والے کو لازم ہوگی کہ جس قدر آپ کی استطاعت میں ہو. یعنی کہ آپ سامنے والے کی اگر کسی رشتہ دار سے بات کر سکتے ہیں, اس کے گھر پہ جا کر دیکھ سکتے ہیں, تو بآسانی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کے پاس بقدر نصاب مال موجود ہے یا نہیں ہے. تو یہ کوئی اتنی مشکل چیز نہیں ہے, اگر آپ تھوڑی سی محنت کر لیں, تھوڑی سی مشقت اٹھا لیں, تو آپ کی زکوٰۃ صحیح مقام پر لگ سکتی ہے. دوسری بات یہ کہ اگر کسی شخص کو دیکھا, اس کے گھر جا کے تحقیق کی اور نتیجہ یہ سامنے آیا کہ سامنے والا مستحقین زکوٰۃ میں سے ہے, اور اب اس کو زکوٰۃ ادا کر دی, اور پھر پتہ چلا کہ وہ زکوٰۃ کا مستحق تھا ہی نہیں, ایسی صورت میں بھی ہماری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. سامنے والے کی جتنی تحقیق ہم کر سکتے تھے ہم نے کر لی. دوسری بات یہ کہ اگر بالفرض آپ نے اس کے گھر جا کر دیکھا یا آپ نے اس کے احوال دیکھے, پتہ چلا کہ وہ مستحقین زکوٰۃ میں سے نہیں ہے, اس کے باوجود اس کو زکوٰۃ ادا کر دی, تو اب ایسی صورت میں ہماری زکوٰۃ ہی ادا نہیں ہوگی. کیونکہ جب ہم نے تحری کی, جب ہم نے کوشش کی اور نتیجہ نکالا, تو پتہ چلا کہ یہ تو مستحقین زکوٰۃ میں تھا ہی نہیں, اور اس کے باوجود اس لیے کہ آپ کہاں ڈھونڈتے پھریں گے, کوئی مستحق ملے یا نہ ملے, اور سستی اور غفلت اختیار کرتے ہوئے, اس شریعت کے حکم کو ہلکا جانتے ہوئے کسی کو بھی رقم ادا کر دی, تو آپ نے سمجھیں کہ اپنا پیسہ ایک جگہ پر لگایا, لیکن آپ کا نہ فرض اترا اور نہ آپ کو اس کا کوئی فائدہ حاصل ہوا. تو اس کے لیے ضروری ہے
کہ جو زکوٰۃ دینے والے ہیں وہ بھی توجہ کریں، اور بلا عذر شرعی زکوٰۃ طلب کرنے والوں کو تو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں اگر وہ ماضی میں ایسا کچھ کر سکے، اور آئندہ مستقبل میں ایسا نہ کرنے کا عزم مصمم کریں کہ یہ اپنے لیے عذاب کو اور اپنے لیے رسوائی اور شرمندگی کو جمع کرنے کے مترادف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ دینے والوں میں شامل فرمائے اور لینے سے محفوظ فرمائے۔ اللہم آمین۔ جناب، عورتیں زکوٰۃ کے مسائل سیکھیں، سکھانے کی ہی کوشش کی جا رہی ہے، ورنہ اگر صحیح طور پہ ادا نہ کی گئی تو قابل گرفت معاملہ ہوگا۔ ایک بریک لے رہے ہیں، درود پڑھیے، ابھی حاضر ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب، دین اور خواتین میں زکوٰۃ کے مسائل سیکھے اور سکھائے جا رہے ہیں، آپ کی کالز بھی شامل کی جا رہی ہیں، ہمارے ساتھ آپ کی پسندیدہ عالمات موجود ہیں اور آن بھی پر براہ راست مفتی احسن صاحب موجود ہیں، ان کے ساتھ بڑھ رہے ہیں۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت، مال تجارت پہ کس طرح زکوٰۃ ادا کی جائے، کیا حکم شرع ہوگا، اس تعلق سے کلام کیا گیا، اور پھر بعض لوگ جو ہیں ان کو یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ صحیح بندے تک زکوٰۃ پہنچی ہے یا نہیں، یہ بندہ آیا مستحق ہے بھی یا نہیں، اس تعلق سے میں چاہتی ہوں کہ آپ کی قیمتی رائے ہم تک پہنچے بھی اور میرے ناظرین بھی سیکھیں۔ حالانکہ میری بہنوں نے بات کی، لیکن آپ کی جانب سے مجھے اضافہ چاہیے اس کال کے بعد۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میری بہن، کیا سوال پوچھنا چاہتی ہیں؟ میں خوش نے یہ آمدید۔ سوال پوچھنا تھا کہ میرے ایک چچا ہیں جن کے ماشاءاللہ سے 12 بچے ہیں، ماشاء اللہ۔ 5 بیٹیوں کی شادیاں ہو گئی ہیں اور 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے ابھی ہیں ان کے ذمے۔ اچھا جی۔ تو ان کی پینشن جو ہے ماہانہ وہ 18 سے 20 ہزار تک ہے، ٹھیک ہے اور جی۔ ان کے جو گھر ہے وہ 6 کنال کا ہے۔ تو آیا ان کو میں زکوٰۃ، جیسے اب ان کا ایک بیٹا پڑھ رہا ہے جس کی 5000 منتھلی فیس ہے، تو وہ افورڈ مطلب نہیں کر سکتے، تو ان کو میں زکوٰۃ دے سکتی ہوں؟ 6 کنال زمین ہے اور 18 سے 20 ہزار تک ان کی پینشن آتی ہے۔ ایک اور کال جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ یہ لائن ڈراپ ہو گئی ہے، آپ ہمیں کال بیک کر سکتی ہیں۔ جی حضرت، اندیشہ یہ ہے کہ آیا مستحق زکوٰۃ ہیں بھی یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے تو مال تجارت پر زکوٰۃ کے حوالے سے 1-2 وضاحتیں مزید عرض کر دیتا ہوں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ مال تجارت کے اندر سال کے اختتام کا اعتبار ہوگا، یعنی جو صاحب نصاب ہے، اگر سال کے شروع میں صاحب نصاب تھا اور سال کے اختتام پر صاحب نصاب ہے، بیچ میں کمی بیشی ہو بھی گئی ہو تو کوئی حرج نہیں، اس پہ زکوٰۃ کل کتنے مال پر ہوگی؟ اس مال پر ہوگی جو سال کے اختتام پر اس کی ملک میں موجود ہے۔ یعنی سال کی ابتدا میں جو مال تھا اگر کم تھا، بیچ میں مال اضافہ ہوا اور وہ مال سال کے اختتام تک رہا ہے، تو اب اگرچہ اس مال پہ سال پورا نہیں ہوا لیکن اس پہ زکوٰۃ لازم ہوئی، کیونکہ زکوٰۃ کے لیے ہر مال پہ سال پورا ہونا لازم نہیں، بلکہ کل مال پر مجموعی طور پہ پورا ہونا لازم ہے، یعنی بندہ صاحب نصاب ہو جائے۔ صاحب نصاب ہو گیا تو سال کے اختتام پر جتنا بھی مال اس کی ملک میں ہے قابل زکوٰۃ، اس پہ زکوٰۃ لازم ہوگی۔ ایک بات۔ دوسری بات، مال تجارت پر زکوٰۃ کے حوالے سے یہ ہے کہ تجارت کا جو مال اس کے پاس موجود ہے اور اس پہ اس نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، تو اعتبار کس کا ہوگا؟ اعتبار ہوگا اس کی قیمت فروخت کا، یعنی اس کو اس وقت جس وقت زکوٰۃ لازم ہو گئی ہے، اب اس نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، تو اس وقت اس مال کی جو مارکیٹ ویلیو ہے، اس مارکیٹ ویلیو کا حساب لگایا جائے گا اور اس کے اعتبار سے اسے زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اور اگر کوئی ایسی چیز اس کے پاس ہے کہ اس کی مارکیٹ ویلیو معلوم کرنا ویسے دشوار ہو، مثلاً کپڑے ہیں، اب ان سلے کپڑے ہیں اس کے پاس موجود ہیں اور ایک بے سلے کپڑے وہ ہوتے ہیں کہ جو بالکل نیا فریش مال ہوتا ہے، ظاہری بات ہے اس میں اور اپنے پاس رکھے ہوئے جو کہ استعمال نہ کیے گئے ہوں لیکن رکھے ہوئے ہیں کافی عرصے سے ان سٹیچ، ان کے بہرحال قیمت میں فرق ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ کسی تجربہ کار آدمی سے، ماہر آدمی سے جو اس کی سوجھ بوجھ رکھتا ہے، اس سے ریٹ لگوا لیا جائے کہ یہ کتنے میں بک سکتا ہے ابھی، اور وہ جو ریٹ ہو اس ریٹ کے مطابق اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ یہ جو ہے وہ 2 وضاحتیں ہو گئیں مال تجارت پر زکوٰۃ کے حوالے سے جو کہ ضروری تھیں۔ تیسری بات مال تجارت پر زکوٰۃ کے حوالے سے کہ جو مال تجارت پر زکوٰۃ ہے وہ جو مال بیچا جاتا ہے اس پر ہے، اس تجارت والی جگہ پر جو اوزار استعمال ہوتے ہیں، جو آلات استعمال ہوتے ہیں، جو مشینری استعمال ہوتی ہے یا جو فرنیچر استعمال ہوتا ہے جو بیچنے کے لیے نہیں ہے، ریک وغیرہ لگتے ہیں، تو ان چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ صرف جو مال تجارت ہے، جو بیچنے کی چیزیں ہیں، ان پہ زکوٰۃ ہوگی۔ وہ چیزیں جو وہاں ایسی چیزیں جو رکھی گئیں کہ جو وہاں پر بیچنے کی نیت سے نہیں ہیں بلکہ اس مال میں مدد لی جاتی ہے ان چیزوں سے، تو اس صورت میں ان چیزوں پر، ان آلات
آلات پر، ان مشینوں پر، اس فرنیچر پر، ریک وغیرہ، ان پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ یہ تیسری وضاحت ہو گئی مال تجارت پر زکوٰۃ کے حوالے سے۔ اب جو آپ کا اگلا کوسچن تھا کہ مستحق کی تفتیش کے حوالے سے، اس کے بارے میں ایک ضروری وضاحت یہ ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ خبتی ہوتے ہیں، تو شریعت کو خبتی لوگ بھی پسند نہیں ہیں۔ اگرچہ جو ہے وہ پورے طریقے سے دل کا اطمینان کرنا یہ اچھی بات ہے، لیکن اس اطمینان کا طریقہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس طریقے سے لوگوں کو ایذا پہنچے یا ان کی آبرو ریزی کا احتمال ہو۔ بعض سفید پوش لوگ ہوتے ہیں تو ان کو اگر زکوٰۃ کی ضرورت ہوتی ہے وہ خود رابطہ کرتے ہیں یا ان کا کوئی قریبی رابطہ کرتا ہے، تو بعض حضرات اس کے لیے آگے ویریفائی کرنے کے لیے جو طریقہ اختیار کرتے ہیں وہ ایسا طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ ان بیچاروں کی سبکی ہوتی ہے کہ پورے محلے کو پتہ چل جاتا ہے زکوٰۃ تو آپ نے پتہ نہیں ان کو دینی ہے یا نہیں دینی، لیکن پورے محلے کو آپ نے بتا دیا، آگے پیچھے ہر جگہ ان کی۔ اور وہ سفید پوش تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ بات شو ہو کہ وہ زکوٰۃ لے رہے ہیں، کیونکہ ہر آدمی اس بات کو اچھا نہیں سمجھتا کہ وہ لوگوں کو یہ بتائے، اپنی غربت کا حوال بتائے یا اپنی زکوٰۃ یہ بتائے کہ میں زکوٰۃ کا مال لے کر اسے استعمال کر رہا ہوں۔ تو یہ اس کی بہرحال پردہ پوشی بھی ضروری ہے۔ تو ٹھیک ہے تحقیق کی جائے، تفتیش کی جائے، لیکن اس تحقیق اور تفتیش کا جو طریقہ ہے وہ مناسب اور معقول ہونا چاہیے، اور ایسا طریقہ کار اختیار کیا جائے کہ جس کے اندر دیگر لوگوں کو اس بات کا زیادہ معلوم نہ ہو۔ اس کے صرف وہ قریبی حضرات جو پہلے سے جانتے ہیں ان سے معلوم کرنا چاہیں کر لیں، یا براہ راست ان کے گھر پہ جا کے دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ لیں، لیکن دیگر لوگوں سے ادھر ادھر سے ان کی سن گن لینا، ادھر ادھر سے جو ہے نا معلومات کرنا، ان کی یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ اس صورت میں اگلوں کی دل آزاری بھی ہوتی ہے اور ان کی آبرو ریزی کا بھی صحیح اندیشہ موجود ہے، تو اس طریقے سے بہرحال اجتناب کرنا ضروری ہے۔ ماشاءاللہ حضرت نے مکمل طور پہ وضاحت فرما دی ہے جناب۔ خواتین اس حوالے سے کہاں آپ سمجھتی ہیں کہ ان سے کمی رہ جاتی ہے یا انہیں کیا سمجھنا چاہیے؟ مرد حضرات تو اچھی طرح سے سمجھ گئے، خواتین بھی سمجھ گئی ہیں، لیکن آپ ایک خاتون ہونے کی حیثیت سے کس طرح سمجھائیں گی؟ تفتیش کا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ جی دیکھیں، سب سے پہلے تو یہاں پر یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک مالی معیار مقرر کیا ہے تاکہ ہم اس مالی معیار کو دیکھتے ہوئے مستحق کی وضاحت کر سکیں۔ کون شخص مستحق ہے اسی کو زکوٰۃ دی جائے۔ خواتین کے حوالے سے آپ نے اسپیشلی چونکہ کلام کرنے کے لیے کہا ہے، تو دیکھیں بعض اوقات میں نے دیکھا ہے کہ خواتین گھر کی جو میڈز ہوتی ہیں یا ملنے جلنے والے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو سال ہر سال سے زکوٰۃ دیتی ہیں، اور اب ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کو زکوٰۃ نہ دی تو یہ ناراض ہو جائیں گی، تو ہم تو مجبور ہیں کہ ہم انہیں زکوٰۃ دیں۔ تو ہمیں ایسے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کی فکر کرنی ہے، نہ کہ ایسی خواتین کی ناراضگی کی فکر کی جائے۔ تو اگر آپ زکوٰۃ دینا چاہتی ہیں اور آپ سمجھتی ہیں کہ زکوٰۃ ان کے اوپر نہیں لگتی، صرف آپ ان کی ناراضگی سے بچنے کے لیے یہ عمل کر رہی ہیں تاکہ وہ ہمارے گھر کا کام نہ چھوڑیں، جی بالکل، یا اپنی خدمات جاری رکھیں، اس طرح کے معاملات، بالکل، تو اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو بہتر یہ ہے کہ پھر اگر آپ ان کی معاونت کرنا ہی چاہتی ہیں تو نفلی صدقے میں سے کی جائے، زکوٰۃ اسی کو دی جائے جو مستحق ہے۔ پھر زکوٰۃ کے حوالے سے چونکہ پہلے بھی کلام ہو چکا ہے کہ مستحق زکوٰۃ کون ہے، تو 2-3 مرتبہ ابھی بھی اس کے اوپر کلام ہوا، تو میں مختصر سی یہاں پر وضاحت دے دوں کہ مستحق کون ہے۔ تو پہلے اس کے حوالے سے جو کلام ہوا اس کا میں کنکلوژن دے دیتی ہوں کہ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر مال تجارت یا رقم اتنی موجود ہو جس میں 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکے۔ تقریباً کتنی ہوگی وہ رقم آج کے حساب سے؟ آج کا جو ریٹ ہے وہ 81,060 روپیز ہے۔ میری بہن سب کیلکولیشنز کے ساتھ 81,000 سمجھ لیجئے، لیکن یہ ریٹ چونکہ چینج ہوتا فلکچویشن رہتی ہے، جی بالکل، اور علاقے کے اعتبار سے بھی بعض اوقات فرق آ جاتا ہے، تو صرف اسی کو بیس بنا کر زکوٰۃ نہ دی جائے۔ بازار سے جب آپ زکوٰۃ دینے لگیں تو ریٹ بازار سے پتہ کر لیا جائے۔ ایک بہن نے پوچھا بھی تھا نا کہ پینشن 20,000 تک آتی ہے، 18 سے 20,000، تو وہ بھی بہت کم ہے اگر ہم کمپیئر کریں اس کو 80,000 روپے، چونکہ ظاہر ہے یہ 20,000 15 سے 20,000 آج کل گھر کی ضروریات زندگی میں ہی استعمال ہو جاتا ہے۔ بہرحال اس کے حوالے سے جب وہ اس کا جواب دیا جائے گا تو انشاءاللہ تفصیل ہو جائے گی۔ تو سونا، چاندی، مال تجارت، یا مال تجارت میں بھی پھر ظاہر ہے جو چاندی کی اماؤنٹ ہے یعنی 52.5 تولہ چاندی اسی کا لحاظ کیا جائے گا، یا اس کے برابر رقم موجود ہو، اور اگر ملا جلا سامان ہے مثال کے طور پر تھوڑا سا سونا، تھوڑی سی چاندی، تھوڑا سا رقم وغیرہ یا مال تجارت ہے، تو پھر سب کا جو اماؤنٹ ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہونا چاہیے،
تبھی آپ مالک نصاب کہلائیں گے، ورنہ آپ مستحق زکوٰۃ ہوں گے۔ لیکن اس میں ایک چیز اور ایڈ کر دوں کہ جو ایسے لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دی جائے گی، یعنی جو مستحق زکوٰۃ ہیں، ان میں یہ بھی دیکھا جائے گا کہ ان کی ضروریات زندگی سے زائد ان کی ملکیت میں، گھر میں آسائشوں پر مبنی کوئی سامان ان کی ملکیت میں نہیں ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ کے جو ضروریات زندگی ہیں اس سے زائد فانوس لگے ہوئے ہوتے ہیں گھر میں، یا اس طرح ایکسٹرا سامان جو آپ کی ضروریات زندگی سے ہٹ جاتا ہے بلکہ آسائشوں کی طرف آپ کو لے جاتا ہے، اس کو بھی کاؤنٹ کیا جائے گا۔ اور جو آپ کے پاس رقم سیو ہے اس کے ساتھ اس کی اماؤنٹ لگا کر پھر حساب لگایا جائے گا کہ واقعی یہ رقم 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ رہی ہے، تو پھر آپ زکوٰۃ کے مستحق نہیں، اور اگر اس سے کم ہے یہ رقم تو آپ زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ایک کال شامل کر رہی ہوں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میری بہن، کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ میرا نام سائمہ ہے۔ میں پوچھنا چاہ رہی ہوں، یہ بھی آپ کاروبار مال تجارت کے بارے میں بتا رہی ہیں، اس میں اگر پارٹنرشپ پہ آ جائے گا کام، یعنی کہ جیسے میرے ساتھ میری ایک اور مطلب پارٹنر ہے، ہم دونوں نے 1 لاکھ روپے انویسٹ کیا ہوا ہے، جی جی، تو اس میں مجھے یہ بتائیں اگر اس کا پروفٹ جو ہے وہ 2000 بن رہا ہے، 2000 میرا اوپر پروفٹ ہے، ہماری اصل زر وہیں کی وہیں ہے، تو یہ جو پروفٹ بنا ہے اس کے اوپر مجھے کتنی زکوٰۃ اب ادا کرنی پڑے گی؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی۔ السلام علیکم، ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میری پیاری بہن، کیا نام ہے اور کیا سوال ہے اور کیا پوچھنا چاہتی ہیں ہم سے؟ میں راہیلہ بول رہی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ جو ہے وہ ساؤنڈ کا کام کرتے ہیں، جی جی، ان کے پاس رینٹ پہ وہ ساؤنڈ دیتے ہیں، لائٹنگ کرتے ہیں، اور وہ رینٹ پہ جنریٹر بھی دیتے ہیں اور پنکھے بھی دیتے ہیں، ہمارے پاس سامان ہے یہ سارا۔ تو اس پہ میں پوچھ رہی تھی کہ زکوٰۃ کس طریقے سے جو ہے وہ کی جائے گی اب، کیونکہ اب ہمارا کام جو ہے وہ بالکل بند ہے، ایک طرح سے کام کوئی بھی نہیں اس وقت جو ہے وہ کوئی بھی کام نہیں پچھلے 3-4 سال۔ سمجھ گئی ہوں، بہت شکریہ راہیلہ بہن، آپ نے ہمیں کال کی۔ اس موقع پہ ایک بریک لے رہے ہیں، اپنے لبوں کو درود پاک سے تر رکھیے، لوٹتے ہیں جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب، دین اور خواتین میں زکوٰۃ کے مسائل سیکھے اور سکھائے جا رہے ہیں۔ ہماری عالمات، ہماری پسندیدہ عالمات موجود ہیں، اور آپ سب کے پسندیدہ مفتی صاحب، مفتی احسن صاحب بھی آن پیپر براہ راست موجود ہیں۔ آپ کی کالز بھی میں شامل کرتی جا رہی ہوں وقتاً فوقتاً، اور کانٹینٹ کے سوالات بھی میرے پاس ہیں۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ تفتیش کے تعلق سے عالمہ صفا فاطمہ نے جو کلام کیا، اس کے بعد میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ اگر کسی کی بیٹی کی شادی ہے اور وہاں ہم زکوٰۃ کی رقم سے مدد کرنا چاہتے ہیں، کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو مصرف زکوٰۃ پر جو کلام ہوا اس کے اندر شرعی فقیر کو ذکر کیا گیا، یعنی کہ جس شخص کو یا جس عورت کو، جس مرد کو زکوٰۃ ادا کی جا رہی ہے، اس میں جہاں زکوٰۃ کی مستحق ہونے کی دیگر شرائط کا پایا جانا ضروری ہے، وہیں ان کا شرعی فقیر ہونا ضروری ہے۔ اس کے لیے بس ایک یہ ضابطہ اپنے پاس نوٹ کر لیا جائے کہ اس کی ملکیت میں اس کی ضروریات زندگی کے علاوہ کوئی بھی ایکسٹرا سامان ایسا نہ ہو کہ جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ رہی ہے۔ بس اتنا اصول یاد رکھ لیں کہ اگر کسی کے پاس ایسا سامان ہے کہ جو اس کی نیڈ کا نہیں ہے، اس کی ضرورت کا نہیں ہے، رکھا ہوا ہے، اور اس کے بغیر اس کی زندگی میں کوئی پرابلم بھی نہیں آئے گی، پریشانی بھی نہیں آئے گی، اور اس سامان کی قیمت بنتی ہے 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کو، تو اب وہ مستحق زکوٰۃ نہیں ہے۔ لہٰذا اگر شادی پر پیسہ دیا جا رہا ہے تو اگر وہ رقم عموماً جو ہے وہ والدین کی ملک کی جاتی ہے، لڑکی کو تو براہ راست نہیں دیا جاتا، والدین کی ملک کی جاتی ہے رقم کہ آپ اس کو چیزیں وغیرہ دلا دیں۔ بعض اوقات چیزیں لے کر بھی ملک کی جاتی ہیں کہ ڈنر سیٹ لے لیا یا فرنیچر وغیرہ لے کر اور پھر ملک کی جاتی، تو اس میں یہ بالکل جواز موجود ہے اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہے۔ اسی طرح اگر بعض اوقات والدین صاحب نصاب ہوتے ہیں لیکن جو بچی ہوتی ہے، جو دلہن ہوتی ہے، وہ صاحب نصاب نہیں ہوتی، تو اس کے اندر یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ یہ رقم جو ہے پھر وہ دلہن کی ملکیت کی جائے، تو اس کا سامان اس سے آ جائے گا، وہ بھی جائز ہے۔ یہاں پر میں نے ملکیت کی جو بات کی تو یہ یاد رکھیں کہ ملکیت کرنا یہ لازم ہے، اس کے بغیر زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ بعض اوقات لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہم ہال کا خرچہ دے دیں گے، یا پھر کیٹرنگ ہماری طرف سے، یا پھر فرنیچر کے پیسے ہم پہنچا دیں گے، تو اس طریقے سے آپ نہیں کر سکتے کہ آپ نے ڈائریکٹ فرنیچر والے کو پیسے دے دیے، ڈائریکٹ ہال میں آپ نے اس کا رینٹ دے دیا، ڈائریکٹ کیٹرنگ والے کو پیمنٹ کر دی، کیونکہ اس میں شرعی فقیر کو ملکیت نہیں پائی گئی۔ تو اس کے اندر اگر آپ رقم دینا چاہ رہے ہیں تو ملکیت کرنا ضروری ہے، اس کے بعد پھر وہ آگے کسی بھی مصرف میں خرچ کر سکتے ہیں، یعنی براہ راست انہی کو دیں، پھر وہ پیسہ اسی کام میں لگانا چاہے۔ اچھا، یہاں پر ایک چھوٹا سا نقطہ ذکر کر دوں کہ پھر جو لوگ مستحق بن کر زکوٰۃ لیتے ہیں، جیسے والدین یا بیٹی، پھر وہ ایسے مقام پر اس رقم کو خرچ بالکل بھی نہ کریں کہ جو گناہ کے معاملات ہوں،
کیونکہ آپ نے دیکھا ہے آج کل شادی بیاہ میں آج کل جناب کس قدر بڑی خرافات ہو رہی ہوتی، تو وہ تو عام انسانوں کے لیے بھی جائز نہیں کہ جو صاف پیسے سے کر رہے ہیں، بجز یہ کہ آپ زکوٰۃ کی رقم لے کر اور اس کو ایسے مقام پہ خرچ کریں کہ جہاں پر گانے باجے ہو رہے ہیں، اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں، تو اس کو اوائڈ کیا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بھی محفوظ رہ سکے، اور پھر ضرورت کے مقام پر خرچ کریں تاکہ زکوٰۃ دینے والے کا دل بھی مطمئن رہے اور اس کو بھی پھر آگے مزید دینے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ صحیح۔ عالمہ صفا فاطمہ، میری ایک بہن نے پوچھا ہے کال کے ذریعے کہ مدت حیض کیا ہے، کم از کم بھی بتا دیجیے اور زیادہ سے زیادہ۔ جی، کم سے کم مدت 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس مدت کے درمیان جتنے دن بھی جو آپ کی عادت تھی اس کے مطابق اگر یہ معاملہ ہوا تو جیسے ہی یہ منقطع ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد آپ کے اوپر یعنی پاکی حاصل ہو گئی تو غسل بھی فرض ہو گیا۔ لیکن اگر آپ کی عادت کے علاوہ کچھ ایام بڑھ جاتے ہیں لیکن وہ 10 دن کے اندر ہی ہیں تو اسے بھی ناپاکی ہی شمار کیا جائے گا، اور جیسے ہی یہ معاملہ منقطع ہوگا تو اس کے بعد ہی غسل فرض ہوگا۔ یعنی ایسی کنڈیشن میں ہم عادت کو نہیں دیکھیں گے۔ 10 دن کے آپ اصول یاد رکھ لیں کہ 3 دن سے لے کر 10 دن کے اندر جب بھی کبھی یہ حیض کا معاملہ پایا جائے گا ناپاکی ہی شمار ہوگی، اور اس کے بعد جب آپ فارغ ہو جائیں گے تو غسل کریں گے۔ وہ چوتھے دن بھی فارغ ہو سکتے ہیں، 7 دن ضروری نہیں، 7 دن ضروری نہیں ہے۔ ہر مرتبہ عادت کے مطابق ہونا 10 دن کے اندر اندر یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ مفتی صاحب، بہت سارے سوالات ہیں۔ حمیرہ بہن نے پوچھا ہے کہ کسی مستحق گھرانے میں یہ کہہ کے ان کو پابند کر کے زکوٰۃ کے پیسے دیے جا رہے ہیں کہ جناب اپنے بچوں کو دینی تعلیم سکھائیے یا عالم دین بنا دیجئے، تو پابند کرنا صحیح ہے زکوٰۃ کے لیے؟ پابند تو نہیں کر سکتے، صرف جو ہے مستحق کے زکوٰۃ اگر ہے تو اس پہ کوئی ایسی شرط نہیں لگانی چاہیے، لیکن اگر کوئی ترغیب کے طور پہ ایسی شرط لگاتا ہے کہ وہ شرط کے مفہوم میں نہیں ہے، صرف ایسی ترغیباً کہتا ہے کہ بھئی آپ بچوں کو عالم بنائیں، ہم آپ کو دے رہے ہیں، اسی لیے مدد کر رہے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو عالم بنائیں، دین کی طرف لے کر آئیں، تو صرف اتنا کہنا جو ہے اس میں کوئی مذائقہ نہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، مسئلہ پتہ نہیں تھا، کئی سالوں سے سید زادوں کو زکوٰۃ دیتے رہے، وہ مستحق تھے، اب کیا دوبارہ دیں زکوٰۃ؟ زکوٰۃ کا اعادہ کرنا ہوگا، کیونکہ جو ہے مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے جو انہوں نے زکوٰۃ دی ہے تو یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ دارالاسلام کے اندر جہالت عذر نہیں ہے، شرعی مسائل میں یہ عذر نہیں پیش کیا جا سکتا کہ ہمیں معلوم۔ ایک اور سوال، شرعی مسئلہ معلوم نہیں ہے، کسی بچی نے خودکشی کر لی، اس کے والدین فون کرتے ہیں، آف ایئر یہ کال میں نے ریسیو کی ہے کہ جناب مسئلہ معلوم نہیں تھا، آپ کو کیا حکم شرع اس تعلق سے ہے کہ کہیں سے کوئی نجات کی راہ مل جائے؟ بچی اگر بالغہ تھی تو بہرحال اس پہ یہ علم حاصل کرنا لازم تھا، وہ بہرحال گناہگار ہے، اور چونکہ نابالغ گناہگار نہیں ہوتا تو نابالغہ تھی، اگر اس نے ایسا کیا ہے تو اس صورت میں تو گناہ نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ بالغہ تھی تو بالغہ بچی بہرحال گناہگار ہوگی۔ اب اس کے لیے توبہ اور استغفار کریں اور اس کے لیے دعائے مغفرت کریں اور اس کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کریں۔ گھر خریدا 3 سال ہو گئے، نیت یہ تھی کہ کرائے پہ دیا جائے گا، کرائے پہ نہیں دیا جا سکا کسی وجہ کی بنا پہ، کیا زکوٰۃ دینی ہوگی؟ اس پہ زکوٰۃ لازم نہیں ہے، کیونکہ یہ مال تجارت نہیں ہے اور یہ مال زکوٰۃ بھی نہیں ہے۔ ہاں اگر کرایہ پر چڑھ جائے تو جو اس کا کرایہ آئے گا وہ کرایہ مال زکوٰۃ شمار ہوگا، لیکن صرف پراپرٹی جب کہ بیچنے کی نیت سے نہ ہو، بھلے کرایہ پر دینے کی نیت ہی کیوں نہ ہو، جب تک بیچنے کی نیت سے نہیں ہوگی تو وہ مال تجارت شمار نہیں ہوگی، چاہے ایک سے زائد کیوں نہ ہو، ایک سے زائد ہی کیوں نہ ہو۔ اچھا ٹھیک ہے۔ 17 سال کا بیٹا آرمی میں بھی گیا، واپس آیا، 60,000 کا کسی طور اس پہ قرضہ چڑھ گیا، 30,000 میری اس بہن کے بینک میں بھی موجود ہیں، زکوٰۃ بنتی ہے؟ دیکھیں اگر جو ہے وہ 30,000 جو ان کے پاس موجود ہیں وہ ان کی حاجت اصلیہ سے زائد ہیں اور بھی ساتھ پیسہ ملایا جائے اور وہ 52.5 تولے چاندی کے برابر بن جاتا ہے تو اس صورت میں زکوٰۃ لازم ہوگی، ادروائز لازم نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، کوئی 1 لاکھ مہینے کے کماتا ہے لیکن وہ 1 لاکھ جو ہے وہ اس کے ہر مہینے خرچ بھی ہو جاتے ہیں، تو کیا وہ صاحب نصاب ہوگا؟ نہیں، خرچ ہونے سے صاحب نصاب نہیں ہوگا، سال پورا ہونے پر جو اس وقت مال موجود ہوتا ہے اگر اس وقت موجود ہے تو صاحب نصاب ہوگا، ورنہ خرچ ہو جاتا ہے نصاب کے برابر بھلے مال ہو لیکن خرچ ہو جاتا ہو تو اس صورت میں زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی۔ میری بہن کے چچا کے 12 بچے ہیں، 5 بیٹیوں کی وہ شادیاں کر چکے ہیں، 6 کنال کا ان کا گھر ہے، پینشن بھی کوئی 20,000 کے لگ بھگ آتی ہے، زکوٰۃ دے سکتے ہیں ان کو؟ اس صورت میں دیکھا جائے گا کہ اگر جو ہے ان کے پاس حاجت اصلیہ سے زائد اتنا سامان ہو، سامان کی بات کر رہا ہوں، صرف مال زکوٰۃ کی بات نہیں کر رہا، یعنی قربانی کا نصاب اگر ان کے پاس موجود ہو، یعنی جو حاجت سے زائد جو سامان ہے وہ 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونے کی مالیت کے پہنچ جاتا ہو تو اس صورت میں زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اگر جو ہے وہ نہیں پہنچتا تو دے سکتے ہیں۔ حضرت کون سا سامان شامل ہوگا اس میں؟ سامان ہر طرح کا سامان شامل ہوگا، یعنی قربانی کے نصاب میں اور زکوٰۃ کے نصاب میں یہ فرق ہوتا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے مخصوص مال پر ہوتی ہے، یعنی سونا، چاندی، نقدی، سائمہ جانور، بانڈز وغیرہ اور مال تجارت، مال نامی، زکوٰۃ اس پر ہوتی ہے، اس کے علاوہ بقیہ جو سامان ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، لیکن جو قربانی ہے اس کے اندر جو ہے وہ ہر طرح
شامل ہوتا ہے. حاجت اصلیہ سے زائد جو کچھ آپ کی ملک میں موجود ہے وہ سارے کا سارا اس میں شمار کیا جاتا ہے حساب میں. تو اگر قربانی ان پر واجب ہے تو اس صورت میں وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتے, مستحق نہیں. اور اگر ان پہ قربانی لازم نہیں, قربانی واجب نہیں, تو پھر وہ مستحق زکوٰۃ ہیں, جبکہ ان کا اور کوئی ایسا رشتہ قریبی نہ ہو اصول یا فروع والا. ٹھیک, یا جو ہے وہ دو بہنیں پارٹنرز ہیں, یعنی دو فرینڈز ہیں جو پارٹنرز ہیں, 1 لاکھ روپے انہوں نے ملا کے کوئی کاروبار کیا ہے, 2000 کا پروفٹ بھی ان کو آتا ہے, زکوٰۃ بنتی ہے؟ زکوٰۃ جو ہے ان پہ بنے گی اگر جو ان کا باقی سامان اس کے ساتھ ملا کر یہ حاجت اصلیہ سے زائد بنتا ہے. حاجت اصلیہ زائد جو ان کے پاس سامان موجود ہے وہ, اور یہ جو ان کے پاس پروفٹ آ رہا ہے, یہ ملا کر اگر 52.5 تولے چاندی کے برابر رقم بن جاتی ہے تو ان پہ زکوٰۃ لازم ہوگی. راہیلہ بہن نے پوچھا ان کے شوہر ساؤنڈ کا کام کرتے ہیں اور جنریٹرز اور لائٹس وغیرہ بھی جو محفلیں وغیرہ ہوتی ہیں یا دیگر پروگرامز ہوتے ہیں یہ کرائے پہ دیتے ہیں, لیکن آج کل ان کا کام رکا ہوا ہے, کیا زکوٰۃ بنے گی؟ ان پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی کیونکہ یہ جو کرایہ پر دینا ہے یہ مال تجارت نہیں ہے, یہ وہ کرایہ پر دیتے ہیں, کرایہ آئے گا, وہ کرایہ جو ہے وہ زکوٰۃ میں شمار کیا جاتا ہے. یہ جو صرف یہ سامان ہے, یہ ساؤنڈ وغیرہ, یہ اس میں شمار نہیں کیا جائے گا. بہت شکریہ حضرت, آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی. ناظرین آپ لوگوں کا بہت شکریہ, آپ لوگ ہمیں کالز کرتے ہیں. میں نے کوشش کی کہ تمام سوالات تمام کالرز کے شامل کیے جائیں, پھر بھی کہیں کوئی کمی رہ گئی ہو تو مجھے معاف کیجیے گا. عالمہ صفا فاطمہ, ہم شکر گزار ہیں آپ کی آمد کے, اور عالمہ افق مزمل, ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں. بہت شکریہ, ماشاءاللہ خوبصورت رہنمائی آپ دونوں کی جانب سے اور مکمل رہنمائی رہی. مفتی صاحب کی جانب سے بھی مدلل جوابات ہمیں ملے ہیں اور ہم نے آج بھی بہت کچھ سیکھا ہے. ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ ARYQTV کی, ہمارے پروگرام ڈائریکٹر کی, ہمارے کانٹینٹ کنٹرولر کی, تمام لوگوں کی اس کاوش کو, جو کیمرے پہ میرے بھائی موجود ہیں, ان سب کی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ان سب کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقامات عطا فرمائے. فی امان اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ.